वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है दो ऐसे इश्यूज़ पे जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद तो हैं मगर एक स्टिग्मा उनसे हमेशा अटैच रहा है, जिसकी वजह से ना हम उसके ऊपर बहुत अरसा तक बात करते रहे, और क्योंकि बात नहीं करते रहे इसलिए अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये ऐसे मसाइल हैं जो शायद हर मुआशरे में होते हैं और इनको हल करने के तरीक़े भी मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी है कि अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में आगाह करना चाहिए और उसके बाद इसके मसाइल भी जो हैं वो मसाइल का जो हल है वो भी वहीं से ही मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसी हवाले से जो एक नीडल का इस्तेमाल होता है इंजेक्शंस लगाने के लिए। कुछ जो लोग ड्रग्स या मनशियात इस्तेमाल करते हैं वो भी नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयाँ लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि आगाही मुआशरे में काफ़ी नहीं है इसलिए जो एक तरीक़ा होता है नीडल्स को इस्तेमाल करने का, स्टेरिलाइजेशन, और ये कि एक नीडल जब इस्तेमाल कर ली जाए तो उसको दूसरी दफ़े ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा लोगों को मालूमात नहीं हैं तो इसलिए इस्तेमाल इस तरह होते हैं जिससे बीमारियां भी फैलती हैं। इसका हमने देखा है पिछले दिनों में ही सिंध के से जो केस हमारे सामने आया कि जहां एक इलाके के अंदर क्योंकि एक जो नीडल थी उसको बार बार इस्तेमाल किया गया था मुख्तलिफ़ लोगों के ऊपर, या जो मुख्तलिफ़ लोग थे उनको बहुत स्टेरिलाइज नीडल्स नहीं इस्तेमाल की गई थी इलाज करने के लिए या और चीज़ें, तो कहा जा रहा था कि तकरीबन 1000 लोग हैं जिनको HIV की बीमारी वहाँ लगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मनशियात का भी जो एक इस्तेमाल है वो नीडल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग बहुत से जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं वो नीडल्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि वो एडिक्ट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मौजूद होती या वो छुप के ये काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी उनको साथ में HIV भी हो जाता है। और जो एक दूसरा इशू है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं वो है जहनी बीमारियों का, यानी कि मेंटल इलनेस। अब बहुत अरसे से ये मसला रहा तो शायद वेस्ट में भी है, मगर वहाँ भी आगाही आ गई है कि जो जहनी बीमारी है वो भी उसी तरह होती है जैसे जिस्मानी बीमारी है, उसका इलाज भी मुमकिन है, चाहे वो थेरेपी से हो चाहे दवाइयों से हो, मगर ये कोई पागलपन नहीं है। जिन लोगों को ऐसा कोई मसला हो तो उनको सिर्फ पागल खाने नहीं भेजना चाहिए, या उनकी जो बीमारी है उसको छुपाना नहीं चाहिए कि अगर वो मुआशरे में पता चल गया तो लोग जो है वो अजीब निगाह से देखेंगे। ये भी आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा इशू है जिसके बारे में अवेयरनेस पाकिस्तान में फैल तो रही है, मगर फिर भी और ज़्यादा फैलने की ज़रूरत है और ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। आज हम इन्हीं दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारी जो पहली मेहमान हैं मलिका ज़फ़र हैं, जो मनशियात के ज़रिए जो सिरिंज का इस्तेमाल होता है और जिनको HIV हो जाता है उनके साथ काम करती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नई ज़िंदगी। वो उसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आई होप आई गॉट दैट राइट। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको तकरीबन 31 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है ये। और हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर मिसबा खान, जो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और एक काउंसलर भी हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। आई होप आई गॉट द इंट्रोडक्शंस राइट। मुझे बता दीजिएगा अगर कुछ मैंने गलती कर दी हो, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अवेयरनेस इतनी कम है कि ख़ुद हमें भी ज़रा कम ही मालूम होता है। मलिका, आपसे शुरू करूँगी कि आप बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कितना अरसा हो गया इसको काम करते हुए, और अब आप कितने शहरों में या डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं? तो अभी हम 30 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। अभी ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में, ये ग्लोबल फंड ने 2011 में शुरू किया था। ग्लोबल फंड एक डोनर एजेंसी है इंटरनेशनल, वो फंड करते हैं HIV, मलेरिया और TB थ्रू आउट द वर्ल्ड। सही। तो ये 2011 में था, बट उससे पहले भी वी वर वर्किंग with people who had HIV and people who were injecting drugs. सही। तो बेसिकली जो लोग जिनको HIV हो, चाहे वो मनशियात का ना इस्तेमाल करते हो या जो इनको HIV हो और वो मनशियात का इस्तेमाल करते हो, आप दोनों के साथ काम करते हैं या सिर्फ उन लोगों के साथ जिनको HIV मनशियात के इस्तेमाल से हुई है? तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो हमारी 30 COPC साइट्स हैं। COPC स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूम ऑफ प्रिवेंशन एंड केयर। ये आपके सेंटर्स हैं? बिल्कुल, 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। 30 डिस्ट्रिक्ट्स में 30 सेंटर्स हैं।
تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ وہ نیڈل اینڈ سرنج ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ہوتا ہے ود اینی بڈی ہو از انجیکٹنگ ڈرگس, بیکاز ہمارا ایم ہے کہ اگر وہ انجیکٹ کر رہے ہیں ہم انہیں روک تو نہیں سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ وہ سیفلی کریں تاکہ کسی اور کی کوئی اور بیماری انہیں نہ لگے. سو اس قسم کے لوگ جو ڈرگز استعمال کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر یا اس طرح کسی بھی ڈسٹرکٹ میں, تو آپ کے جو والنٹیئرز ہیں یا جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں وہ جا کے ان کو وہ نیڈلز پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ یوزڈ نیڈلز نہ استعمال کریں. بیکاز یہ دس از پارٹ آف ہارم ریڈکشن, کہ آپ انہیں فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نشہ نہ کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ کریں گے تو ایٹ لیسٹ آپ سیفلی کریں تاکہ آپ خود بیماری نہ لیں, اپنی فیملی کو مت پاس آن کریں, اور اگر آپ کو ہے HIV تو اور لوگوں کو مت پاس آن کریں. تو دیٹس دا پوائنٹ آف گیونگ سرنجز, کلین سرنجز اینڈ نیڈلز. صحیح. پھر ہمارے موبائل آؤٹ ریچ وین ہوتی ہے جو انہی اسپاٹس پہ ہوتی ہیں, اور ادھر ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں جو والنٹری ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر کوئی ٹیسٹ اپنے آپ کو کروانا چاہے جو منشیات کا استعمال کر رہے ہیں, جی, اور ہم ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز ٹیسٹ کریں, کیونکہ اگر آپ کو HIV ہے تو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں آپ کے لیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. تو پھر والنٹری ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اگر وہ HIV پازیٹیو نکلیں تو پھر انہیں ART سینٹر پہ لنک اپ کرتے ہیں ہم. ART سینٹر حکومت چلا رہی ہے, بالکل پروونشلی رن ہے. تو ART سینٹر اسٹینڈس فار اینٹی ریٹرووائرل تھراپی سینٹر. تو اینٹی ریٹرووائرلز وہ میڈیکیشن ہے جو اگر آپ کو HIV ہے تو آپ کو روز کھانی ہوتی ہے آن اے ڈیلی بیسس. جب آپ نے یہ کام شروع کیا ملکہ, یا آج کل بھی آپ کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ارد گرد جو ایک معاشرہ ہے اس سے کوئی سوالات آتے ہیں کہ آپ یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز وہی بات کہ اویئرنیس کم ہے, تو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جیسے آپ جو منشیات استعمال کریں آپ ان کو انیبل کریں یا انکریج کریں, اس طرح کا آپ کو ایک مائنڈ سیٹ سے وہ کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے. ہم آن دی اسٹریٹ تو نہیں کرنا پڑتا, بیکاز obviously اس طرح نہیں, بٹ جب آپ لوگوں اوروں سے بات کرتے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا جن آپ پوائنٹس پہ کام کریں وہاں ارد گرد اور بھی تو لوگ ہوتے ہوں گے. تو جس طرح اور لوگ obviously کہتے ہیں کہ آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اور نشہ کرو, بٹ پھر انہیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ دس از پارٹ آف ہارم ریڈکشن. یہ اور بہت ساری کنٹریز میں ہوا ہے اور سکسیزفلی ہوا ہے, اینڈ دیٹس وائی وی آر فالوئنگ دس ماڈل کہ اٹ کنٹینز دا اسپریڈ آف HIV. اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. اب ڈاکٹر مصباح خان, آپ کا بھی یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ کرنے کا, تو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو شاید آپ کے پاس علاج کے لیے تو نہیں آ رہے, کیا ان کی طرف سے آپ کو کوئی اس طرح کے عجیب سوالات ملتے ہیں, یا سوشل سرکل یا جو آپ کے ارد گرد کالیگز بھی ہوتے ہیں کہ یہ پاگلوں کا علاج یا اس طرح کی بات سننے کو ملتی ہے آپ کو؟ کافی ملتی تھی. ابھی بھی کچھ لوگ میری فیملی میں نہیں جانتے کہ میں ایکچولی کرتی کیا ہوں. جب ان کو بتاتی ہوں کہ میں یہ کرتی ہوں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کرتے ہو. تو وہ ہوتا ہے what you said in the beginning, آپ نے کہا تھا کہ اسٹگما کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے نفرت کرنا یا کسی چیز کو گھن کی طرح دیکھنا یا اس کو محسوس کرنا. تو ہمارے صرف ہماری کنٹری میں ہمارے کلچر میں نہیں, آل اوور گلوبلی مینٹل النس کو بہت ایک دوسرے کی بیماری سمجھا جاتا ہے. ہمارے گھر میں نہیں ہوگی, ہمارے ساتھ نہیں ہوتی, میرا بچہ, میری بہن, میرا ہسبینڈ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا, یا میں خود اس سے افیکٹ نہیں ہوں گی, ہم پاگل تھوڑی. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ ہماری کنٹری میں اس کا ایک فل ریسرچ نہیں ہوئی, اسٹیٹسٹکس آر ویری رو, بہت کچے پکے سے ہیں, تو اس لیے. لیکن اس کے علاوہ اس نون کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو تھوڑا بہت کام کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ 3 out of 4 پاکستانی پیپل سفر فرام مینٹل النس. جو لوگ آپ کے پاس علاج کروانے بھی آتے ہیں, کیا وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ کہ وہ شاید چھپانا چاہتے ہوں آپ سے, تو obviously نہیں, پر وہ ڈر کے, یا وہ they don't want to come very regularly to you, یا وہ گھبراتے ہیں کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, کچھ اس طرح کے ہمارے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کریں. میرے پاس بہت زیادہ سوشل میڈیا کے تھرو ان باکسز آتے ہیں, ان باکس میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے, ٹویٹر پہ, فیس بک. ٹویٹر مجھے یوز نہیں کرنا آتا. تو فیس بک پہ ہوتا ہے, ان باکس آتا ہے کہ مجھے میرے ہسبینڈ کو نہ پتہ چلے, میرے بھائی کو نہ پتہ چلے, میرے امی کو نہ پتہ چلے, میرے ابو کو نہ پتہ چلے. تو آپ صرف میری اور آپ کے بیچ میں بات ہوگی, کسی اور کو تو نہیں پتہ چلے گا نا. سو دیر از دیٹ لیک آف سپورٹ, گھر سے سپورٹ نہیں ملتی. تو وہ پھر آپ کو دیکھنے کیسے آتے ہیں؟ ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ جو 90% جو پیشنٹس یا جن کو میں کلائنٹ کہتی ہوں, کلائنٹس جو اس طریقے سے مجھے کہتے ہیں کہ میری باقی فیملی کو پتہ نہ چلے, کہ ہم آن لائن
थ्रू टेक्स्ट मैसेज एंड फ़ोन कॉल्स सपोर्ट होती है, काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग भी होती है, थेरेपी भी होती है। तो हम उस तरीके से करते हैं, क्योंकि मकसद मेरा ये नहीं होता कि मैं उनको अपने उसी कमरे में सामने कुर्सी बैठा के हम बात करें। मकसद सिर्फ ये है कि हमने बात करनी है और उनकी जो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उनको हील करना है। तो वो किसी तरीके से भी हो सकती है, वो टेक्स्ट मैसेज के भी थ्रू हो सकती है। बहुत अच्छी सर्विसेज पाकिस्तान में भी चल रही हैं जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भी बेस्ड हैं, वो एनोनिमस हैं, उनमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि क्लाइंट कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं, कौन सी एज है, कौन सा जेंडर है। सिर्फ वो अपने इश्यूज डिस्क्लोज करते हैं और जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो उस चीज़ को हील करने की कोशिश करते हैं, उसकी रेमेडी क्रिएट करते हैं। तो आपको कोई आपके पास फिगर्स हैं कि कितने लोग इस तरह अनोनिमसली फ़ोन के ऊपर या ईमेल के ऊपर या चैट के ऊपर अपनी थेरेपी करवा रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं कि वो फिजिकली पहुंच नहीं सकते, या वो डरते हैं कि उनको किसी को बताना पड़ेगा कि अगर उनको क्लिनिक आएंगे तो? मैं अभी क्योंकि मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन से काम ऐसे कर रही हूँ जो सोलली ऑनलाइन है, जिनका कोई फिजिकल प्रेमिसेस नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको साल हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं। आपकी अपनी क्लिनिक भी है? जी, मेरी अपनी क्लिनिक है, लेकिन मैं फेस टू फेस सेशंस करती हूँ, लेकिन मैं वॉलंटरी काम बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से करती हूँ। अच्छा, आप 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलंटरी तौर पे काम कर रही हैं जिनके पास सिर्फ ये अनोनिमस एंड ऑनलाइन सर्विसेज हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो देहाती इलाके हैं हमारे, जो रूरल एरियाज हैं, उसमें बहुत डीप इंट्रेंच्ड मेंटल इलनेस होती है। और मेंटल इलनेस जो सी है 50% ऑफ टाइम इज इनहेरिटेड, यानी कि आपके 50% आपको माँ बाप से या फैमिली से आती है। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के जो प्रेशर्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि आपको वो चीज़ इंड्यूस अपने अंदर करनी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं, जिस तरह अब मैं डीप पंजाब जाती हूँ काम करने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं भी गई थी, DI खान गई थी। वहाँ पे भी फर्स्ट टाइम उन्होंने साइकोलॉजिस्ट देखी, किसी से बात की कि कोई ऐसा इंसान होता है जो ऐसी बात भी हमसे कर सकता है। तो आप क्या करती हैं? आप गाँव के अंदर जाके वहाँ की ख़वातीन से बात? जी, मेडिकल कैंप्स वगैरह पे मैं काम करती हूँ। तो वहाँ पे जाके तो वो उनके लिए बहुत अजूबा था कि कौन है, और फिर वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड ट्रॉमा, जिसको कहते हैं हम, ट्रॉमा मतलब घाव, जहनी या नफ्सियाती घाव या ज़ख्म, वो होता है उनके साथ। तो फिर उनको समझ नहीं आती कि हम बात किससे करें, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा डर होता है कि हमने अपनी बहन या अपनी खाला या अपनी चाची, अपनी माँ या वट एवर रिलेशनशिप से बात की तो बात फैल जाएगी। और कॉन्फिडेंशियलिटी जो मतलब होता है कि किसी चीज़ को पर्दे में रखना, वो हमारा पर्दा खुल जाएगा, या हमें फेमस कर दिया जाएगा कि इनको अपना मसला सुलझाना नहीं आता। सही। ये आप हमारे साथ ये शेयर कर सकती हैं कि जिसको आप डीप ट्रॉमा कहती हैं, ये किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं जब आप एक गांव की बात करते हैं? मतलब अब्यूज़ के होते हैं या कोई मेंटल इलनेस है ऐसी जो उन्होंने इनहेरिट की है, किस तरह के आप मसाइल वेरियस होते हैं ट्रॉमा, क्योंकि वेरियस ट्रिगर्स होते हैं ट्रॉमा के, वेरियस रूट कॉजेज होते हैं। सिम्टम से हम तो सिम्टम से बात, जब हमारे पास कुछ चीज़ आती है ना, प्रोफेशनल के पास कुछ चीज़ आती है, वो सिम्टम लेके आते हैं, फिर हमारा काम होता है कि उसकी रूट पे जाएं, कि उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ से पैदा होती हैं, किस वजह से ये इस किस्म की उनकी वो बिहेवियर है। या एग्जैक्टली, चाइल्ड सेक्स अब्यूज बचपन में जो बच्चों के साथ वो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस भी आप कह सकते हो, वो भी है। उसके अलावा जो सोसाइटी के तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जिस तरह शादी के बाद बच्ची अपनी फैमिली छोड़ के मतलब इन लॉज भी जाती हैं, वो एक्सटर्नल ट्रॉमा होता है। बर्थ ट्रॉमा है, मैंने बहुत ज़्यादा DI खान में एक्सपीरियंस किए थे बर्थ ट्रॉमा। करेक्ट एथिकल गायनिकोलॉजिकल उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं। मलिका, आपने अभी बात की उन लोगों की जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं और आप सिर्फ उनको आगाही दे रहे हैं इस हवाले से कि वो नीडल्स का इस्तेमाल किस तरह करें और अगर उनको HIV है, मगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करती है उन लोगों के साथ भी जो शायद अपने मनशियात की आदत छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि आप ड्रग एडिक्शन को रिजॉल्व भी करते हैं उस हवाले से, आपकी क्लिनिक्स हैं? जी, तो हमारे 2 ART एडहेरेंस यूनिट्स हैं, तो उनका मेन पर्पस ये है कि जो लोग स्ट्रीट्स पे ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं और जो HIV पॉजिटिव हैं,
وہ دوائی لیں اور وہ اس پہ اڈھیئر ہوں، کیونکہ جو ARV اگر آپ اسے روز نہ لیں تو وائرس میوٹیٹ کر جاتا ہے، اور پھر آپ کو سیکنڈ لائن آف ARV میڈیکیشن، کیونکہ HIV جو ہے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے دوائیوں کے ساتھ. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ HIV پازیٹیو ہوں تو آپ کو ایڈز ہو جائے اگر آپ دوائی لیتے ہیں. مگر جو منشیات لیتے ہیں ان کے ساتھ آپ کس طرح کام کرتے ہیں اگر وہ اپنی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تو اگین ہمارا ART ایڈہیرنس یونٹ ہے، بٹ اس کا پارٹ ہے ودرول مینجمنٹ. صحیح. تو جب والنٹری، اور یہ 100% والنٹری ہے، اگر کوئی خود ہی آئے تو آئے، آپ زبردستی نہیں کرتے. بیکاز ہمارا بلیف ہے اور جو ایک ایتھیکل پریکٹس ہے کہ اگر کوئی خود آنا چاہے اونلی تب آپ انہیں ایڈمٹ کریں گے. آپ فورسفلی کسی کو کچھ زبردستی نہیں آپ کروا سکتے ان سے، ان کی عادت نہیں چھڑوا سکتے. بالکل. اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ہوتا ہے کہ اٹس والنٹریلی. انفارچونیٹلی پاکستان میں موسٹلی ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہیں وہ انوالنٹری ہوتے ہیں. وہ زبردستی فیملی کہتی ہے انہیں آپ لے جائیں تو وہ بس بند کر دیتے ہیں. 3 مہینے 6 مہینے سورج بھی نہیں دیکھتا ہے. مینٹس کافی برے حالات ہیں. بٹ تو ہمارا جو پروسیس ہے 10 دن کا ودرول مینجمنٹ ہوتا ہے ہمارا، اور پھر آگے جو 3 to 6 ویک کا پروگرام. تو باقی جو ٹائم ہے وہ ARV ایڈہیرنس پہ ہم وہ ان کو HIV کی دوائی دیتے رہتے ہیں. بالکل. اور پھر جب وہ وہاں سے واپس گھر چلے جاتے ہیں تو ہمارا سوشل موبلائزر فالو اپ کرتے ہیں، کیونکہ ہر مہینے انہیں ART سینٹر جانا پڑتا ہے، اور ART سینٹرز کم ہیں اینڈ وی آر ان مور سائٹس. تو پھر ٹریول بھی obviously کافی ہوتا ہے، تو کبھی سوشل موبلائزر دوائی لے آتا ہے، یا پھر اگر وہ جب آپ کی کلینک چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. آپ کے جو یہ منشیات استعمال کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں ودرول کی وہ جو ٹریٹمنٹ ہے، کیا یہ کسی ایک خاص سوشیو ایکنامک طبقے سے ہوتے ہیں یا یہ ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا ہے اس حوالے سے؟ تو ہم پریڈومیننٹلی ہم تو صرف اسٹریٹ بیسڈ پیپل ہو انجیکٹ ڈرگس کے ساتھ کام کرتے ہیں. صحیح. جو بالکل سڑکوں پہ رہ رہے ہیں، بٹ جن کے گھر ہیں مگر کیونکہ وہ منشیات استعمال چلے جاتے ہیں، بٹ یوز اسٹریٹ پہ کرتے ہیں. تو وہ ہمارا انٹریکشن ان کا اسٹریٹ پہ ہی ہوتا ہے. تو ان کے گھر والوں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، یا جب جیسے وہ آپ کی کلینک سے اپنا وہ وقت گزار کے جو ودرول ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اوبویسلی ڈسکریمنیشن تو بہت ہے. ایک تو وہ ڈرگ یوز کرتے ہیں، اس کی اپنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. پھر HIV ہے، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ HIV کیا ہے، ایڈز کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں اگر آپ کو HIV ہے آپ کو ایڈز ہے اور آپ مر جائیں گے، اور انہیں موڈز آف ٹرانسمیشن بھی نہیں پتہ ہوتے. تو کافی دفعہ وہ برتن سیپریٹ کر لیتے ہیں، یا کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، کونے میں پڑے رہو. بالکل. تو آپ ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں گھر والوں کو یہ اویئرنیس دینے کے لیے کس طرح ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم بیسکلی جو میرڈ ہوتے ہیں کلائنٹس ہمارے، ہم ان کی اسپاؤسز obviously with the permission of the client، کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کا ایک ہمارا کلوز ہے. تو اگر وہ ہمیں پرمٹ کرتے ہیں تو ہم اسپاؤسز کو ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں. پھر ہماری جو HTC کاؤنسلرز ہیں اور فیمیل آؤٹ ریچ ورکرز ہیں وہ گھر پہ جا کے، بٹ obviously کنسینٹ کے ساتھ، کلائنٹ کے کنسینٹ کے ساتھ انہیں سمجھاتی ہیں. ڈسکلوجر میں اگر کلائنٹ کو مدد کرنی ہے، ڈسکلوجر مطلب کہ اگر آپ کو HIV اور آپ اپنی فیملی کو ڈسکلوز بتانا چاہتے ہیں تو ہماری فیمیل آؤٹ ریچ ورکر جاتی ہیں ساتھ، ہیلپ کرتی ہیں ٹو ڈسکلوز، وہ گفتگو کرنے کے اندر. تو یہ سارا آپ کو مصباح گاؤں کے اندر بھی کیونکہ آپ نے کام کیا ہوا ہے، اور آبویسلی آپ کے جو اپنے کلائنٹس ہوں گے یا بہت سے جو انانیمسلی آتے ہوں گے وہ شہر میں، کیا کوئی فرق ہے جس قسم کے آپ ایکسپیرینسز دیکھتی ہیں یا جس قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو گاؤں کے اندر اور شہر کے اندر، کیا کوئی فرق ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے تجربے یا دونوں کی بیماریاں بہت ایک جیسی ہی ہیں؟ فرق سب سے بڑا جو اب جب بات کہی تھی میرے پاس جو آ رہا تھا وہ تھا کہ میرے پاس جو شہر سے لوگ آتے ہیں وہ سیلف ڈائگنوزڈ ہوتے ہیں. اچھا. ان کو 2 سیشن میں سمجھانا پڑتا ہے کہ جو آپ نے گوگل میں پڑھا تھا نا میڈم یا سر وٹ ایور اٹس ناٹ رائٹ، تو لیٹس کیپ بابا گوگل سائٹ پہ. اچھا. وہ اپنی طرف سے بہت زیادہ اٹس لائک نہیں میں نہیں پڑھا تھا مجھے یہی ہوگا. اچھا ٹھیک ہو گیا. سو دیٹس اے بٹ آف اے ججنگ کہ آپ کو 1-2 سیشن لگتے ہیں ان کا سمجھانے میں کہ ڈاکٹر آپ ہیں وہ نہیں ہے. گوگل سنڈروم تو وہ ہوتا ہے. اینڈ وہ یہ بات ہے کہ ٹو مچ انفارمیشن از سم ٹائمز ڈیزاسٹرس نا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے.
جو گاؤں کا ہوتا ہے وہ الٹا حساب ہے. وہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ صاحب 2 سال کے بچے سے بات کرنی پڑتی ہے, یعنی کہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہو کہ پولز اپارٹ, یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹائپ کا سینٹر, مطلب لیکن دونوں اسکلز کا سیپریٹ اسکلز کا سیٹ ہوتا ہے. ایک جگہ پہ آپ کو ٹوٹلی ڈیفیوز کرنا پڑتا ہے, ایک ٹوٹلی آپ کو رائز کرنا پڑتا ہے, اریکٹ کرنا پڑتی ہے. تو اٹس ڈفرینٹ چیلنجز. جو بیماریاں ہیں یا جو مسائل ہیں وہ بھی مختلف ہیں, کیونکہ میں اب ایگزامپل دیتی ہوں. جو میرے پاس آتے ہیں 90% آف پیپل ہو کم فرام, ہم جس کو کہتے ہیں اربن ایریاز یا شہری لوگ, تو جو خود آ رہے ہیں جن کو یہ گھبراہٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس وہ کیوں آ رہے ہیں. ایگزیکٹلی they have accepted and they acknowledge کہ ہم نے آنا ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے. اور ان کا زیادہ ایشو ہوتا ہے سوشل انگزائٹی, لو سیلف اسٹیم, لو سیلف کانفیڈنس, ریلیشن شپ ایشوز, پیرنٹ سبلنگ, یہ سب جو ڈائنامکس ہوتے ہیں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. جو میں نے کہا کہ جو گاؤں کا اسٹرکچر ہوتا ہے, جو سوشل ڈائنامک یا سائیکو سوشل ڈائنامک جو گاؤں کے ہیں وہ سویئر ہوتے ہیں. ان میں بہت زیادہ لیئرز ہوتے ہیں, اور ان میں 2 سے 3 مہینے تو لگ جاتے ہیں کہ آپ کسی کلائنٹ کے ساتھ یا سروس یوزر کے ساتھ ان کو کمفرٹ لیول پہ لے کے آنا, یا ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا, یا ان کو یہ بتانا کہ آپ یہاں پہ سیف ہو, آپ جو بات کر رہے ہو سیف ہوگی, آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوگا, آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا. بیسک جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں, جو ہم گراؤنڈ رولز کہتے ہیں, ان کو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے. مطلب کہ کچھ مہینے آپ کو صرف یہ لگ جاتے ہیں کہ وہ ایک رشتہ بن جائے بھروسے کا, کہ وہ آپ سے بات کر سکے. تو مصباح دیٹ مینس کہ آپ جو جب جن بھی گاؤں میں جا رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں وہ بھی کسی آرگنائزیشن کے ذریعے کر رہی ہیں, کیونکہ آپ پھر یو نو یو گوئنگ بیک ٹو دا سیم پلیس اگین اینڈ اگین. تو آپ تقریباً کیا وہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں وہ کیا یو نو اسپیسیفک گاؤں ہیں جہاں وہ جاتے ہیں, یا آپ لوگ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے فلانے یو نو کہ بھائی ساؤتھ پنجاب میں کام کرنا ہے یا خیبر پختونخوا میں کرنا ہے, تو وہ کس طرح آپ لوگ فیصلہ کر رہے ہو یا وہ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں؟ ایک تو میں اپنی آرگنائزیشن ہے میری, ہیومینیٹیرین آپٹیمزم سائیکو سوشل ایجوکیشن, جس کی وجہ سے جس کی طرف سے میں زیادہ براکو سینٹر میں ہمارے کام کرتے ہیں, وہ زیادہ لانگ ٹرم کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ دا میجک آف سوشل میڈیا, مجھے کوئی کہے گا ان باکس کر کے کہ ہماری آرگنائزیشن ہے, میڈم آپ آ کے میرے ساتھ 2 دن کام کریں, تو وہ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. تو میجورٹی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اٹس لائک اے انوائٹ. کچھ آرگنائزیشنز ہیں, فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں بہت فیمس ہے, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. بہت زیادہ ایک ہوتا ہے کہ پیپل فائنڈ آؤٹ اباؤٹ می, کچھ کسی طریقے سے کسی نے ویڈیو دیکھ لیا, کچھ ہوا, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں. ابھی میں گئی تھی ہرون آباد گئی, ڈی آئی خان گئی, اے جے کے, اسکردو, چترال, ایوری ویئر میں نے کام کیا. ایک ہی آرگنائزیشن میں ویریس آرگنائزیشنز ڈپینڈنگ آن دیئر نیڈ. تو واٹ ہیپنس کہ ان کو وہ نیڈ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک سائیکولوجسٹ یا کیونکہ سائیکو تھراپسٹ, پیپل کو ابھی تک اس چیز کی سمجھ نہیں ہے سائیکولوجسٹ اور سائیکو تھراپسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں کیا ڈفرینس ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا پرسن چاہیے جو نفسیاتی امراض کے بارے میں آپ سے ہماری کمیونٹی میں آ کے بات کریں. صحیح. تو وہ پھر ہوتا ہے کہ بیکاز میری سوشل ایکٹیویٹیز کافی زیادہ ہیں, تو پھر وہ کسی فرینڈ سے سن لیا, کسی گروپ میں سن لیا, کچھ ہو گیا, اس طریقے سے ان کو مل جاتا ہے, اینڈ دے کانٹیکٹ می اینڈ آئی جسٹ گو along and I do that. I am not joined یا کہہ سکتے ہو کہ کولیبریشن میں بھی نہیں کسی پرماننٹ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں کام کر رہی, کیونکہ میری اپنی آرگنائزیشن ہے اینڈ تھرو دیٹ میرا اپنا بہت زیادہ کام ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ویری فلیکسیبل, ویری ایکسیپٹنگ کہ کوئی بھی اپرچونیٹی آئے تو میں اس چیز کو. ملکہ اتنے جو آپ کی آرگنائزیشن کو کافی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, تو کیا یہ جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اویئرنیس زیادہ ہونی چاہیے, چاہے وہ HIV کے بارے میں ہو, چاہے وہ منشیات کا استعمال ہو, آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے معاشرے میں اوور دا ایئرز؟ کوئی ہماری اویئرنیس بڑھی ہے معاشرے کی اس حوالے سے, یا جتنے سالوں سے آپ کام کریے آپ کو نہیں لگ رہا کہ کوئی خاص فرق پڑا ہے؟ آئی تھنک آپ کو گورنمنٹ کو لائک میڈیا کیمپینز کرنی پڑتی ہے, ایک پورا ایک طریقہ ہوتا ہے اویئرنیس ریز کرنے کا. تو ابھی مطلب بیسک ابھی جو روٹیڈیرو میں ہوا تھا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ نیڈلز وہ والے کہ آپ انسسٹ کریں کہ نئی نیڈل ہو, کہ نئی سرنج آپ استعمال کریں ڈاکٹر سے. تو جب تک یہ بیسک چیزیں نہیں, اور وہ یوزلی گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ پش کریں, اور وہ بالکل حکومت. تو آپ کے خیال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہمارے معاشرے میں اوور دی ایئرز؟ یہی جو روٹیڈیرو کا ایک واقعہ ہوا تھا, اور جنرلی بھی جو جن لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں یا جو یو نو جو پوری وہ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں, نہ صرف HIV کی پر اس چیز کی کہ یو نو
وہ ڈرگ ایڈکشن انہوں نے چھوڑنی ہے, تو آپ کے خیال میں کتنے فیصد لوگ کامیاب ہوتے ہیں اس میں؟ کیونکہ کافی کیسز ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو چھوڑتے ہیں مگر کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. کوئی فگرز ہیں آپ کے پاس, صرف آپ کی آرگنائزیشن کے چاہے ہوں چاہے نیشنل لیول کے ہوں؟ تو جنرل جو ہوتا ہے, جو ریہیبلیٹیشن کے اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ رفلی آئی تھنک 1 out of 3 میک اٹ, ایک رف سا اسٹیٹسٹک ہے. صحیح. اور جہاں پہ مطلب کہ اگر 3 لوگوں کو نے علاج کروایا تو اس میں سے صرف ایک جو ہے لانگ ٹرم, بٹ وہ بھی کوئی ایبسلیوٹ اسٹیٹسٹک بالکل نہیں, اندازہ ہی ہوتا ہے. انگلینڈ کا اسٹیٹسٹک ہے, ادھر کا ایک بہت مشہور ریہیبلیٹیشن, سو اس کا وہ تھا. بٹ اٹس ٹف ٹو سے ایگزیکٹلی, کیونکہ جو جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو انہیں کوئی سائیکو سوشل سپورٹ نہیں ملتی, انہیں کوئی ری انٹیگریشن کا موقع نہیں ملتا, کوئی جاب اپرچونیٹیز نہیں ملتی, تو دا چانسز آف دیم ریلیپسنگ اور واپس نشے پہ جانے کے بہت بہت ہائی ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں آپ ذکر کری ہیں کہ ریہیبلیٹیشن ہو, سپورٹ ملے, کوئی جاب اپرچونیٹیز ہوں, یہ بھی زیادہ تر معاشروں کے اندر حکومت ہی یہ پرووائڈ کرتی ہے یا یہ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی کرتی ہیں؟ تو پورچوگل میں یہ تھا, آئی تھنک 1% آف دا پاپولیشن ہیروئن استعمال کر رہی تھی. 8% ان کی پاپولیشن. 1%. اچھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ کرمنل, ایک تو نشوں کو ڈی کرمنلائز کر دیا, اور پھر جو سارے پیسے وہ اسپینڈ کر رہے تھے انہیں جیل میں ڈالنے میں, وہ ان کی ریہیبلیٹیشن اور ری انٹیگریشن میں کر دی. تو فار ایگزامپل اگر وہ پہلے جیل میں ڈالتے تھے تو انہوں نے کہا چلو یہ ریہیب سینٹر ہے, آپ ادھر سے جائیں, آپ نکلیں گے تو پھر فار ایگزامپل اگر کوئی کار واش ہے, وہ انہیں کہتے تھے کہ ہم 50% ان کی فی آپ کو دے دیں گے اور آپ انہیں صرف 50%. مصباح آپ سر ہلا رہی تھی اس پہ بار بار, دیٹ مینس کہ آپ بھی کام کرتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو منشیات استعمال کرتے ہوں یا HIV؟ تو میرا ریہیب کا کافی کام ہو چکا ہے, میرے کولیگ بھی ہیں وہ بھی ریہیب رن کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ریہیب میں کام کیا ہے. جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ایک پرسن, ایک ایکس ایڈکٹ واپس اپنی نارمل زندگی کی طرف جب جاتے ہیں, جب وہ ان کا سوشل انکلوژن کی طرف آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ سوسائٹیوں کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کرنے کے اس میں معاشرے کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں, وہ تو بہت مشکل سے بچوں کی طرح قدم, جیسے بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, قدم اٹھاتا ہے, کہتا ہے ڈرتا ہے کہ کوئی ہوگا نہیں ہوگا آگے سے, مطلب میں گر نہ جاؤں, ان کے لیے بہت سپورٹ کا ضرورت پڑتی ہے. لیکن وہ کیونکہ ہم ان کو ایز اے سوسائٹی, ایز اے کلچر, ہم کرمنل, جس طرح ابھی ملکہ نے کہا کہ وہ کرمنلائز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم تو نشہ کرتے رہے ہو تب تم تو ایک مجرم سے رہو گے, تم تو یعنی تمہیں ایک کارڈ ملا تھا وہ تم نے ضائع کر دیا نا, ایک ون سائڈ ٹکٹ تھا, ون وے. تو یہ ایکسیپٹنس لیول اینڈ گیونگ دم اے سیکنڈ چانسز. اب ان کی جو آرگنائزیشن کا نام نئی زندگی ہے, مینس کہ نیو لائف مطلب ہوتا ہے ری برتھ مطلب ہوتا ہے دوبارہ سے جنم لینا. تو جب ایک انسان دوبارہ سے جنم لیتا ہے تو سب کچھ سیکھنا پڑتا ہے. ان کے برین جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو چکا ہوتا ہے ایڈکشن کے تھرو. ان کے برین, ان کے بیہیویئرز, ان کے ایٹیٹیوڈز, ان کی لائف کی سارا جو ایک پیراڈائم ہوتا ہے, ایک پورا سرکل ہوتی ہے, وہ ڈسٹروائے ہو چکی ہوتی ہے. ان کی فیملی ٹوٹلی کیوس میں ہوتی ہے, کانفلکٹ ہوتا ہے. تو ہم آئی تھنک آپ ان کو کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ جو مینٹل ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں جیسے آپ ہیں اور بھی ہوں گے, آپ کیسے ایسی سچویشن میں کیا کام کر سکتے ہیں؟ ریہیبز میں ہم کام کرتے ہیں. ریہیب میں سائیکولوجسٹ ہوتی ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, گروپ تھراپی ہوتی ہے, سپورٹ سرکلز ہوتی ہیں. ابھی مجھے معلوم ہے کہ ایک سپورٹ سرکل ہے پنڈی میں ہی, بہت ہی اچھے طریقے سے افیکٹولی چل رہی ہے, کیونکہ جو سبسٹنس ابیوز کا سب سے بڑا جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے وہ انسان کے خود ہوتا ہے. میں نے کبھی یوز نہیں کیا, اس لیے مجھے ان کا نہیں پتہ چلے گا کہ وہ, لیکن جس نے یوز کیا ہے وہ ایگزیکٹلی جانیں گے کہ جو پین ہو رہی ہے ودرول کی وہ کیا ہے, اور جو ایکسکلوژن ہے, جو دوسرے کی نظر میں جو میری نفرت ہے اس کا کیا مطلب ہے میرے لیے. تو وہ اور انہوں نے جو کچھ اپنی زیادتیاں کی ہوں گی گھر والوں کے ساتھ, کیونکہ آبویسلی جو ایک نشہ استعمال کرنے کا انسان ہے اس کا کوئی نارمل بیہیویئر تو نہیں ہوتا گھر والوں کے ساتھ. آبویسلی نہ وہ اگر ایک آدمی ہے تو نہ وہ گھر والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ شاید ان سے پیسے بھی چرا رہے ہیں. تو وہ بھی ایک ہسٹری ہے پوری شکایتوں کی. جینڈر بیسڈ وائلنس ہمارے جو سینٹر میں زیادہ جو لیڈیز آتی ہیں ان کے ہسبینڈز آر یوزرز, وہ یوز کر رہے ہیں, ان کے پارٹنرز یوز کر رہے ہیں, اور وہ پھر فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں اپنے وائفس کے پر بھی کہ ہمیں یہ کام کریں گی اینڈ وہ ہمیں ہمارے نشے کی جو سائیکل ہے اس کو فنڈ کریں گی. اور وہ جب نہیں ہوتا تو وہ کرتے ہیں کہ گھر کی چوری کرتے ہیں, محلے کی چوری کرنا شروع کرتے ہیں, اپنا غصہ اپنی
بیوی پہ نکالنا شروع کرتے ہیں, اپنے بچوں پہ نکالنا شروع کرتے ہیں. بچے جو ہیں اگر بوائز ہوں گے تو باہر جا کے دوبارہ سے ریپیٹ سائیکل شروع کر دیں گے. بیٹی ہوگی تو وہ گھر میں اپنے آپ کو جیسا وہ سائیکولوجیکلی کسی ایشو میں انڈلج کر لے گی, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اس کی لائف ڈسٹروائے ہو جائے گی. تو یہ ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک انسان نہیں ہوتا, بالکل پوری اس کا جو چھوٹا سا یونیورس ہے وہ سارا. ڈرگ ابیوز از ناٹ ون پرسن, اس کے پیچھے ایک پوری لائن ہے لوگوں کی. ہمیں صرف ایک انسان نظر آتا ہے, اس کے پیچھے ایک پوری فیملی ڈسٹروائے ہو رہی ہوتی ہے. تو جس طرح آپ یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, جیسا ہم اچھا کام کرتے ہیں, اس کے تھرو ہم ایک انسان کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے, ہم پوری ایک ان کی لائن, ایک لینیج کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں بہت وقت بھی لگتا ہے اور بہت زیادہ سپورٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, آپ دونوں آئے اینڈ یو ڈوئنگ ونڈرفل ورک. آئی ہوپ اس کے بارے میں اور اویئرنیس بھی بڑھے تاکہ اور لوگ بھی یہ کام کر سکیں. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.